बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको पता है कि हाफिज सिद्दीक रिज़ा साहब अहले हदीस की तरफ से 3 तलाक के मौजू पर जो नुमाइंदे हैं मुझसे बातचीत करने के लिए, काफी दिनों से मेरी उनसे बातचीत चल रही है कि हम 3 तलाक के मौजू पर बैठ के बात करेंगे। मैंने हजरत से कहा था, सिद्दीक रिज़ा साहब से, कि आप अपने दावे को क्लियर करें कि आपने ये तो कह दिया है कि एक मजलिस की 3 तलाकें एक होती हैं, ये नहीं बताया कि अलग अलग मजलिस की 3 तलाकें कितनी होती हैं, कोई 3 यानी 3 कब 3 होती हैं, ये क्लियर कर दें। तो उन्होंने फिर मुझसे 7 सवाल पूछ लिए मेरे दावे से मुताल्लिक। मैंने उन 7 सवाल के जवाब उनके सामने रख दिए और फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि बताइए कि अब आप वाजे कर दें कि कितनी होती है। तो कई यानी क्लिप इस पे हमारे एक दूसरे के आ चुके हैं, वो उसमें दावा उन्होंने क्लियर नहीं किया। अब 1 अगस्त 2026 को उनकी वीडियो आई है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि मैंने इस वीडियो में अपने दावे को क्लियर कर दिया है। तो आइए अब हम उनकी ये वीडियो सुनते हैं और तज्जिया करते हैं कि क्या वाकई उन्होंने अपने दावे को क्लियर कर दिया है या नहीं किया क्लियर। अब ये आप बताइएगा, मुझे तो नहीं लग रहा कि उन्होंने अपने दावे को क्लियर किया, लेकिन खैर हो सकता है कर दिया हो, मैं मेरी फहम नाकिस हो। सुनते हैं क्या कहते हैं जनाब सिद्दीक रिज़ा साहब। आज है 3 अगस्त 2026, ठीक है। दौरान इद्दत खाविंद अपनी हिमाकत से या जहालत की वजह से मुतअद्दिद तलाक़ें देता फिरता है। तलाक है, कल कहता है, परसों कहता है, रोज कहता है, तो वो खिलाफ शरीयत होने की वजह से लग़व और बातिल होगी। कह रहे हैं दौरान इद्दत शौहर अपनी बीवी को तलाक़ें देता फिरता है तो खिलाफ शरीयत होने की वजह से वो लग़व और बातिल होंगी। यह हजरत ने दावा किया है। तो दौरान इद्दत तो 3 मेंसेस को कहते हैं। इसका मतलब 3 महीने में भी अगर वो 3 तलाक़ें दे देता है तो भी वाक़ई नहीं होंगी खिलाफ शरीयत होने की वजह से। ये कह रहे हैं इस दावे में हजरत, यानी 3 महीने में 3 तोहरों में भी अगर कोई शख्स 3 तलाक़ें दे देता है तो खिलाफ शरीयत होने की वजह से वो नाफिज नहीं होंगी। तो इससे मैं ये समझाऊं कि असल दावा आपका यह है कि 3 महीनों में भी 3 तलाक़ें देना खिलाफ शरीयत है और खिलाफ शरीयत तलाक वाकई नहीं होती। तो ये शायद वही बात तो नहीं है जो मैंने पहले वीडियो में कही थी कि असल दावा आप लोगों का यह है कि गैर शरई तलाक वाकई नहीं होती। तो फिर हमें डिबेट इस पे नहीं करनी चाहिए कि इकट्ठी 3 तलाकें एक होती है कि 3 होती है। बहस इस पे करनी चाहिए कि गैर शरई जो तलाक होगी वो कलदम और लग़व और बातिल होगी। तो आप बता दें कि यही है या कुछ और है, क्योंकि इसी क्लिप में आपने इसके खिलाफ कुछ और बोला है। अब वो हम सुनते हैं कि नफ्से मसला यही है कि इकट्ठी 3 तलाकें एक होती हैं, 3 नहीं होती। फरमा रहे हैं कि नफ्से मसला यही है कि इकट्ठी 3 तलाकें एक होती हैं, 3 नहीं होती। ये आवाम को बताने के लिए सिद्दीक रिज़ा साहब नफ्से मसला है। अहले हदीस की किताबों में नफ्से मसला ये नहीं है। तभी तो मैं आपसे इतना मुतालबा कर रहा हूं कि अहले हदीसों का जो असल दावा है वो आप क्लियर करें। ये इसलिए तो कर रहा हूं ताकि पब्लिक के सामने ये आए कि ये जो अहले हदीस हज़रात कहते हैं, काबिल एहतराम उलमा हमारे लिए, वो जो कहते हैं ना कि इकट्ठी 3 तलाकें एक होती है, असल दावा उनका ये नहीं है। इनका असल दावा ये कि गैर शरई जितनी भी तलाकें होंगी वो सब कलदम होंगी। तलाक जब शरीयत के मुताबिक दी जाएगी तो वाक़ई होगी, शरीयत के खिलाफ दी जाएगी तो वाक़ई नहीं होगी। तो फिर हमारी डिबेट भी इसी पर होनी चाहिए कि गैर शरई तलाक वाक़ई होती है या वाक़ई नहीं होती। तो आपने जो ये कहा ना असल मसला ये असल मसला नहीं है आपका। असल मसला वो है जो अभी से पहले वाले क्लिप में आपने बताया कि आप खुद कह रहे हैं कि इद्दत के दौरान जितनी भी तलाकें दे देगा वो सारी की सारी एक ही होंगी। तो दूसरे क्लिप की तरफ हम चलते हैं। अब रहा ये सवाल कि 3 मजलिसों की तलाकें कितनी होती है, तो सुनिए, 1 तलाक के बाद दौरान इद्दत शरअन अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से शौहर को तलाक का हक ही हासिल नहीं है। बात वाज़ेह हो गई। दौरान इद्दत शरअन 1 तलाक के बाद शौहर को तलाक का हक ही हासिल नहीं है। और इद्दत किसे कहते हैं, ये हाफिज सिद्दीक रिज़ा साहब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इद्दत कहते हैं 3 मेंसेस को। तो इससे पता चला 3 मेंसेस के दौरान जितने भी तोहर आएंगे, पाकी के अय्याम आएंगे, यानी तकरीबन 3 महीने में शरीयत ने मर्द को तलाक का इख्तियार ही नहीं दिया है सिवाय 1 तलाक के। ये आपकी बात का मतलब समझ में आ रहा है। दोबारा इसको सुन लें आप, हो सकता है हमें कंफ्यूजन हो रही हो। अब रहा यह सवाल कि 3 मजलिसों की तलाकें कितनी होती है, तो सुनिए, 1 तलाक के बाद दौरान इद्दत शरअन अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से शौहर को तलाक का हक ही हासिल नहीं है। 1 तलाक के बाद दौरान इद्दत शौहर को तलाक का हक ही हासिल नहीं है, यानी इद्दत के दौरान वो दूसरी तीसरी तलाक दे ही नहीं सकता। यानी कि शौहर 1 से ज्यादा तलाकें दे ही नहीं सकता, क्योंकि इद्दत के बाद तो वैसे भी वो बीवी नहीं रहेगी, तो दे के करेगा क्या वो। इससे ये समझ में आ रहा है कि 3 तलाकें है ही नहीं इस्लाम में। गोया कि आपका फिर ये दावा हुआ जो आपकी इस बात से समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं हम। दूसरी तलाक देने का हक नहीं, मजीद वजाहत भी आएगी। 1 तौहर में जितनी भी तलाकें देगा एक होगी। 1 तौहर में जितनी भी तलाकें देगा एक होगी। जी हाँ, इद्दत के दौरान जितनी भी तलाकें देगा एक होगी। बिल्कुल वाज़ेह जवाब मैंने आपको दे दिया। अभी कह रहे हैं 1 तोहर में जितनी भी तलाकें देगा एक होगी। अब कह रहे हैं जी हाँ, इद्दत के दौरान जितनी भी तलाकें देगा एक होगी। भाई इद्दत तो 3 महीने को बोलते हैं यार। एक जगह आप टिकेंगे तो फिर बातचीत शुरू होगी ना। देखें, लोग कहते हैं कि ये मुफ्ती साहब क्यों दावा क्लियर करने के पीछे पड़ गए हैं, सामने बैठ के दावा क्लियर कर लेना। आप सोचें, जब ऑनलाइन इतनी क्लियर कट बात में दावा क्लियर नहीं हो रहा, अगर हम ये दावा क्लियर किए बगैर सामने बैठ जाते तो बहस क्या हमारी शुरू हुई होती है। अब तक 4, 6, 8, 10 घंटे इसी में लग जाते कि दावा है क्या, और पब्लिक क्या तमाशा बनाती है हमारा कि इन मौलवियों को देखो कर क्या रहे हैं बैठ के। ये इनको यही नहीं पता कि हमारी डिबेट किस बात पर हो रही है।
تو اس لیے میں دعویٰ بار بار کلیئر کروانا چاہ رہا ہوں اور آپ کلیئر نہیں کر رہے. یہ دوبارہ سن لیں, آپ دوبارہ اپنی بات کو. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عدت طہر مکس کر رہے ہیں دونوں چیزوں کو. آپ دوسری طلاق دینے کا حق نہیں, مزید وضاحت بھی آئے گی. ایک طہر میں جتنی بھی طلاقیں دے گا ایک ہوگی. سن لیا, ایک طہر میں جتنی بھی طلاقیں دے گا ایک ہوگی. آگے, ایک طہر میں جتنی بھی طلاقیں دے گا ایک ہوگی. جی ہاں, عدت کے دوران جتنی بھی طلاقیں دے گا ایک ہوگی. بالکل واضح جواب میں نے آپ کو دے دیا. بالکل واضح جواب آپ نے مجھے دے دیا, واضح جواب دے دیا آپ نے. غواب بھی واضح ہے, اس میں ہاں بھی واضح ہے, لیکن جواب شاید واضح نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طہر میں جتنی طلاقیں دے گا ایک ہوں گی, پھر کہہ رہے ہیں عدت کے دوران جتنی طلاقیں دے گا ایک ہوگی. تو عدت تو 3 طہروں کو کہتے ہیں یا 3 مینسز کو کہتے ہیں. کلیئر نہیں ہے. کیونکہ حافظ صدیق رضا صاحب اپنا دعویٰ خود کلیئر نہیں کر پا رہے تھے, تو میں نے سوچا میں اہل حدیث کی کتابوں میں دیکھتا ہوں کہیں دعویٰ کلیئر لکھا ہوا نظر آ جائے گا تو میں پڑھ کے سنا دوں گا اور صدیق رضا صاحب سے پوچھ لوں گا کہ یہ کلیئر ہے. اگر یہی ہے تو پھر آپ بتا دیں, پھر ہم اسی کو دعویٰ مان لیتے ہیں. تو میں نے تنویر الآفاق فی مسئلۃ الطلاق, یہ بہت بڑی کتاب ہے, یہ محمد رئیس ندوی, مولانا محمد رئیس ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی, اس کا ریفرنس دیا, اس کا پیج بھی شیئر کیا کہ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر رجوع کیے بغیر پاکی کے ایام میں دوسری طلاق دے گا تو واقع نہیں ہوگی. مطلب اس کا یہ ہے کہ رجوع کر کے دے دے گا تو ہو جائے گی. اور پیگننسی کی حالت میں تو عورت کو مینسز ہی نہیں آتے ہیں, تو اس میں 9 مہینے میں جتنی بھی طلاقیں رجوع کیے بغیر دے گا ایک بھی واقع نہیں ہوگی. یعنی پہلی تو ہوگی, رجوع کیے بغیر دوسری دے گا تو دوسری واقع نہیں ہوگی. تو وہ 9 کروڑ بھی دے دے گا نا تو واقع نہیں ہوگی. یعنی 9 مہینے میں بھی ایک ہی طلاق ہوگی, زیادہ طلاقیں واقع نہیں ہوں گی. تو میں نے صدیق رضا صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا یہ دعویٰ درست ہے؟ اگر آپ کہہ دیں یہ درست ہے تو پھر ہم اسی کو دعویٰ مان لیتے ہیں. آپ کہہ دیں کہ یہ درست نہیں ہے تو جو آپ کی نظر میں درست ہے وہ بتا دیں. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے یا نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی نظر میں درست ہے یا نہیں ہے. پھر قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے وہ ہم بیٹھ کے بات کریں گے اس پہ. تو صدیق رضا صاحب نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. میں پہلے اپنی بات ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں نے کیا پوچھا تھا؟ انہوں نے یہ جو لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 مہینے میں طہر کی حالت میں بھی رجوع کیے بغیر جتنی مرضی طلاقیں دے دے وہ بھی ایک ہوں گی. حتیٰ کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حالت حمل میں 9 مہینے میں اگر کوئی رجوع کیے بغیر جتنی بھی طلاقیں دے دے, جس کا حاصل ہے کہ 1 کروڑ طلاقیں بھی دے دے گا نا تو وہ بھی ایک ہی ہوگی. اب آپ بتا دیں وہ صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے. تو اس کا جواب حضرت نے کیا دیا؟ بیوی کو طلاق دینے کے بعد دوران عدت خاوند مزید کسی طلاق کا اختیار نہیں رکھتا, جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا. یہ جواب دیا ہے. سوال یہ تھا کہ ندوی صاحب نے رحمہ اللہ تعالیٰ نے, اہل حدیث عالم نے, بہت بڑے, آپ کے رائے کے مطابق آپ نے خود کہا بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے لکھا ہے کہ رجوع کیے بغیر جتنی طلاقیں دے گا کل عدم ہوں گی. یعنی کہ رجوع کر کے دے دے گا تو ہو جائیں گی, رجوع کر کے دے گا تو ہو جائیں گی. اور ایک جگہ تو بالکل واضح لکھا ہے کہ اگر رجوع کر کے 3 گھنٹے میں 3 طلاقیں دیتا ہے تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. یعنی 1 طہر یا 3 طہر کی بات بھی نہیں ہے. میں ان کی بھی آپ کو پیج جو ہے نا شیئر کر دیتا ہوں. صفحہ نمبر 83 پہ تنویر الآفاق فی مسئلۃ الطلاق کے صفحہ نمبر 83 پہ جناب رئیس ندوی صاحب لکھتے ہیں ایک صورت ایسی ہے کہ ایک ہی طہر بلکہ 2-4 دنوں کے اندر بھی تینوں طلاقیں واقع شریعت کے مطابق واقع ہو سکتی ہیں. وہ اس طرح کے جمع سے پہلے ایک دن ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی اور اسی دن 2-4 گھنٹوں کے بعد رجوع کر لیا, مگر گزر بسر کی صورت نہ دیکھ کر چند گھنٹوں کے بعد دوسری طلاق دے دی. پھر 2-4 گھنٹوں کے بعد اس دوسری طلاق سے بھی رجوع کر لیا اور دوسری بار رجوع کر کے 2-4 گھنٹوں کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی. یعنی یہ 9 مہینے کی بات نہیں ہو رہی, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ طلاق وہ دوسری طلاق جب واقع ہوگی جب پہلی سے رجوع کیا ہو, تو پھر 3 گھنٹوں میں بھی تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اور آگے لکھتے ہیں کہ یہ تینوں طلاقیں حکم شریعت کے مطابق واقع ہو گئی اور وہ عورت طلاق دینے والے کے لیے حرام ہو گئی. بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ اپنے طلاق دینے والے شوہر کے پاس وہ تجدید نکاح کے ذریعے بھی واپس نہیں آ سکتی. آپ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے کہ ہاں یہ صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے؟ اور پھر جو جواب آپ دے رہے ہیں وہ بھی اس میں بھی تضاد ہے, اس میں بھی ٹکراؤ ہے. کبھی کہہ رہے ہیں ایک طہر کے اندر جتنی طلاقیں دے گا ایک ہوں گی, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ عدت کے اندر جتنی طلاقیں دے گا وہ ایک ہوں گی. عدت اور طہر میں بڑا فرق ہے میرے بھائی, ایک طہر الگ ہے, عدت تو پھر 3 مہینوں تک چلی جاتی ہے عورت کی. تو خلاصہ یہ ہے کہ میں نے جناب محمد صدیق رضا صاحب سے سوال یہ پوچھا کہ رئیس ندوی صاحب نے جو یہ لکھا ہے کہ رجوع کی بغیر اگر وہ طلاق دیتا ہے تو واقع نہیں ہوتی, رجوع کے بعد طلاق دیتا ہے تو واقع ہو جاتی ہے, اس کا جواب دیں. تو حضرت نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ آپ کے سامنے. بیوی کو طلاق دینے کے بعد دوران عدت خاوند مزید کسی طلاق کا اختیار نہیں رکھتا, جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا. بیوی کو طلاق دینے کے بعد دوران عدت خاوند کسی قسم کے طلاق کا اختیار نہیں رکھتا. دوران عدت پہلی بات یہ ہے کہ رجوع کے بعد بھی نہیں رکھتا. محمد رئیس ندوی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں رجوع کے بعد دوسرے گھنٹے میں دوسری طلاق دے دے گا, ہو جائے گی واقع. آپ کہہ رہے ہیں کسی قسم کی طلاق کا اختیار نہیں رکھتا. تو آپ بتا دیں رئیس ندوی صاحب نے غلط لکھا ہے. پھر جو آپ کا دعویٰ ہے وہ بتا دیں صحیح کیا ہے, پھر ہم اس پہ بات کر لیں گے. دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوران عدت کسی قسم کی طلاق کا اختیار نہیں رکھتا, تو عدت تو 3 مہینے کی ہوتی ہے, تو 3 مہینے تک کسی قسم کی طلاق کا اختیار نہیں رکھتا, تو پھر دوسری طلاق دے گا کب وہ؟ یعنی پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں 3 طلاقیں سرے سے ہے ہی نہیں, ایک ہی طلاق ہے, اس کے بعد طلاق ہی نہیں ہے, حقیقی اختیار ہی نہیں ہے مرد کے پاس طلاق کا. کیونکہ عدت کے بعد تو وہ اجنبی ہے نا, اس کو تو کون سی طلاقیں جا کے لگیں گی. پھر عدت کے بعد تو سب مانتے ہیں کہ نکاح ختم, اب کس کو طلاقیں دے گا وہ جا کے.
تو پھر تو 3 طلاقیں 3 ہوتی نہیں ہے, کسی بھی صورت میں نہیں ہوتی. یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا کیا کہنا چاہ رہے ہیں بتا دیں بھائی, آگے چلتے ہیں ہم. ہاں اگر کوئی اعتراض کرے کہ 3 طلاقیں کیسے واقع ہوں گی, یہ زبردست بات آئی ہے کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ 3 طلاقیں کیسے واقع ہوں گی, اب ٹینشن سب کی صدیق رضا صاحب کی طرف ہونی چاہیے. اب یہ بتا رہے ہیں جو ہمارا اصل سوال تھا کہ 3 طلاقیں 3 کیسے واقع ہوں گی, اب اس کا جواب آ رہا ہے. پھر 3 طلاقیں کیسے پوری ہوں گی؟ تو دیکھیے جناب والا, شریعت نے 3 طلاقیں دینے کا حق دیا ہے, فرض نہیں کیا ہے. 3 طلاقیں دینے کا حق دیا ہے, فرض نہیں کیا. حکم نہیں دیا ہے کہ 3 طلاقیں دینی ہے تم نے. جناب حکم تو 1 طلاق دینے کا بھی نہیں دیا شریعت نے. آپ نے خود ہی تو سوال اٹھایا, دوبارہ سن لیں, دوبارہ. ہاں اگر کوئی اعتراض کرے کہ 3 طلاقیں کیسے واقع ہوں گی, پھر 3 طلاقیں کیسے پوری ہوں گی, تو دیکھیے جناب والا, شریعت نے 3 طلاقیں دینے کا حق دیا ہے, فرض نہیں کیا ہے. حکم نہیں دیا ہے کہ 3 طلاقیں دینی ہے تم نے. سوال خود ہی حضرت نے اٹھایا ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں کیسے واقع ہوتی ہیں, تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایسے واقع ہوتی ہیں. جواب دیا جا رہا ہے کہ 3 طلاقوں کا شریعت نے حق دیا ہے, فرض قرار نہیں دیا ہے. تو بھائی 1 طلاق کا بھی شریعت نے حق دیا ہے, فرض تھوڑی قرار دیا ہے. اگر شریعت نے 1 طلاق فرض قرار دی ہوتی, ہم سب رنڈے میں بیٹھے ہوئے ہوتے میرے بھائی, سارے مسلمان نکاح کرتے ہی 1 طلاق دیتے کیونکہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے. تو حافظ صدیق صاحب, میں بہت ہی شاید ناقص العقل ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو میرا قصور ہے, یہ میرا قصور ہے, آپ کا قصور نہیں ہے. چلیے آگے. اللہ کا واسطہ ہے یار, آپ کو لوگوں کو بتائیں کہ قرآن نے یہ حکم دیا ہی نہیں ہے کہ 3 طلاقیں دو. یہ حکم نہیں دیا ہے, اسلام کا یہ حکم نہیں ہے میرے بھائی. اسلام نے حق دیا ہے, حق میں اور حکم میں فرق ہے. جی اسلام نے یہ حکم نہیں دیا کہ 3 طلاقیں دیا کرو, حق دیا ہے. تو اسلام نے یہ بھی حکم نہیں دیا کہ 1 طلاق دیا کرو, صرف حق دیا ہے. تو سوال یہی ہے نا کہ اس حق کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے, اور کون سا طریقہ غلط ہے جس طریقے سے طلاق واقع نہیں ہوگی, اور کون سا طریقہ صحیح ہے جس طریقے سے طلاق واقع ہو جائے گی آپ کی نظر میں. ہماری نظر میں تو دعویٰ واضح ہے کہ ناجائز طریقے سے دو تو بھی واقع ہو جائے گی, جائز طریقے سے دو تو بھی واقع ہو جائے گی. ناجائز طریقے سے دو گے گناہگار ہوگے, سزا کے مستحق ہوگے. جائز طریقے سے دو گے تو گناہگار نہیں ہوگے, لیکن طلاقیں دونوں صورت میں واقع ہو جائیں گی. آپ کائنڈلی اپنا دعویٰ کلیئر کر دیں پلیز, دوبارہ یہ سن لیں, بڑا اچھا لگا مجھے حضرت کا کلپ. اللہ کا واسطہ ہے یار, آپ کو لوگوں کو بتائیں کہ قرآن نے یہ حکم دیا ہی نہیں ہے کہ 3 طلاقیں دو. یہ حکم نہیں دیا ہے, اسلام کا یہ حکم نہیں ہے میرے بھائی. اسلام نے حق دیا ہے, حق میں اور حکم میں فرق ہے. اسلام نے حق دیا ہے, حکم نہیں دیا ہے. ایک کبھی اسلام نے حق دیا ہے, حکم نہیں دیا ہے 1 طلاق کا. آگے چلتے ہیں. زندگی بھر کبھی 3 ایسے معاملات ہو جائیں تو اسلام نے یہ بتایا ہے کہ کتنی بار یہ حق حاصل ہے. اتنی سی بات ہے. تو اسلام نے جب یہ بتایا ہے کہ کتنی بار یہ حق حاصل ہے, تو اسلام نے یہ بھی تو بتایا ہوگا کہ اس حق کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے. پھر اسلام نے یہ بھی تو بتایا ہوگا کہ ناجائز طریقہ کیا ہے اور جائز طریقہ کیا ہے. پھر اسلام نے یہ بھی تو بتایا ہوگا کہ ناجائز طریقے سے واقع ہوتی ہے یا نہیں واقع ہوتی, جائز طریقے سے واقع ہوتی ہے وہ تو سب کو پتا ہے, ناجائز طریقے سے واقع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ساری باتوں کے جواب میرے بھائی آپ دے دیں. میں اب ہاتھ نہیں جوڑ رہا آپ کے سامنے, آپ نے بولا یہ اسلام کے خلاف ہے, لیکن ہاتھ توڑنا بھی تو اسلام کے خلاف ہے نا. اگر ہم دعویٰ کلیئر کیے بغیر آپس میں بیٹھ جاتے. اب میں ناظرین سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیے آپ, جناب صدیق رضا صاحب قابل احترام, وہ بار بار کہہ رہے تھے ہم سامنے بیٹھ کے دعویٰ میں اپنا کلیئر کر دوں گا. تو جب اتنی کلیئر ہماری ڈیبیٹ یعنی کلپ بازی کے ذریعے ہو رہی ہے, اس میں نہیں کلیئر کر رہے, تو سامنے بیٹھ کر تو ابھی تک ہم دعویٰ کلیئر کرنے میں لگے ہوتے. اور لوگ کہتے ہیں مولویوں کے تماشے دیکھو, دعویٰ کلیئر ہوا نہیں ہے, ان کو یہ تو پتا نہیں ہے کہ کس موضوع پر بات کرنی ہے, کس دعوے پر رد کرنا ہے, اور بیٹھ کے یہ بحث مباحثہ کر رہے ہیں. یوٹیوب پہ آپ جا کے دیکھ لیں جو مناظرے ہیں, کیسے مرغوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, شور شرابے ہو رہے ہیں. نیچے جو لبرل لوگوں کی کمنٹس دیکھیں, لوگ کہہ رہے ہیں مولویوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, یہ اخلاق پہ 2-2 گھنٹے بیان کرتے ہیں, لیکن مرغوں کی طرح مناظروں میں یہ لڑتے ہیں. تو صدیق رضا صاحب, میں نہیں چاہتا کہ میرا اور آپ کا امیج ان دنیا داروں کے سامنے خراب ہو, اس لیے میں اس کو مناظرہ کا نام ہی نہیں دے رہا ہوں. میرے اپنے دوستوں نے, بہت سارے دوستوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ مناظر نہیں ہیں, یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے, آپ اپنے ساتھ مدد کے لیے ایک مناظر بھی رکھیں. حضرت مولانا مصعب صاحب جو جہلم والے ہیں, انہوں نے بھی مجھے یہ کہا کہ بھئی آپ اپنے ساتھ ایک پروفیشنل مناظر رکھیں. میرا تمام دوستوں کو یہ جواب ہے کہ میں اس مجلس کو مناظرہ بنانا چاہتا ہی نہیں ہوں. میں کسی بھی مناظر کو اپنے ساتھ رکھوں گا تو مجھے یہ خطرہ ہے کہ وہ اس مجلس کو مناظرے کی شکل دے دے گا. مناظرے کا جو لوگوں میں امیج بن چکا ہے وہ ہے کہ سامنے والے کو ذلیل کرنا اور خود اپنی ٹانگ اونچی رکھنا. نہیں بھائی, یہ علمی ڈیبیٹ ہے. تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں محبت سے, پیار محبت سے, ہم پیاروں کی طرح, محبت والوں کی طرح بیٹھیں اور اس میں خالصتاً علمی انداز سے ہم آپس میں محبت کے ساتھ بات چیت کریں. تو اس بات چیت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ پہلے کلیئر کرنا ہم دونوں کو ہوں گی. جو بھی محبت بھری مجلس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں ڈیبیٹ کے, تو وہ شرائط بھی پہلے طے ہوں گی اور دعویٰ بھی پہلے کلیئر کیا جائے گا کہ آپ کا اصل دعویٰ ہے کیا. اور جناب صدیق رضا صاحب نے جو 1 اگست 2026 کو کلپ اپلوڈ کیا ہے, اس میں مجھ سے یہ بھی کہا ہے کہ مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں میرا بیرون ملک سفر ہے, لیکن آپ نے سفر کی تفصیل نہیں بتائی کب ہے. اس میں بتا چکا ہوں کہ اگست کے دوسرے عشرے میں میرا سفر ہے, 1.5 سے 2 مہینے مختلف ملکوں کا میرا سفر ہے. میری بڑی خواہش تھی کہ یہ اس سے پہلے ہی ہو جاتا, لیکن جناب صدیق رضا صاحب آپ نے دعویٰ کلیئر کرنے میں اتنا ٹائم لگا دیا ہے. یہ میرا قصور نہیں ہے, یہ میرا خیال ہے آپ کا قصور ہے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے.
اگر یہ سفر ہو بھی جاتا ہے تو ہم سفر سے واپسی پہ کر لیں گے. میں کوئی ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہا, زیادہ زیادہ 1.5 سے 2 مہینے یہ مختلف ملکوں کے میرے سفر ہوں گے, تو میں اس کے بعد آ کے بیٹھ جاؤں گا, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن دعویٰ پہلے کلیئر ہوگا اور شرطیں جو بھی ہوں گی وہ پہلے طے ہوں گی.